बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तुलबा एहतजाज और फसादात के मामले पे एक बड़े सहाफ़ी और यूट्यूबर की गिरफ़्तारी का मामला है और इसके साथ साथ पूरे सूबे में स्पेशली पंजाब और इसके अलावा वफाकी दारुल हुकूमत में क्रैकडाउन होने जा रहा है, क्योंकि तहरीक इंतशार की तरफ से एक बार फिर 9 मई प्लस साजिश आज बर्पा होने जा रही है। क्या प्लान किया जा रहा है और आग क्यों फैलती जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज जुमे का दिन एक बार फिर अहमियत का हामिल है। उसकी वजह यह है कि आइनी तरामीम का मसवदा सेनेट में पेश होने जा रहा है। इस आइनी मसवदे में क्या कुछ है, ये एक्सक्लूसिव तफसीलात आप दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। और इसके अलावा मंसूर अली शाह साहब के नोटिफिकेशन का क्या मामला है, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि आज मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी होगा, फिर उसके बाद मसवदा कानून जो है वो सेनेट में पेश किया जाएगा। क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है, इन तमाम अमूर पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे आज तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल का। ये एहतजाज की कॉल उस वक्त दी गई है कि जब एक साजिश के तहत मुल्क में आग लगाई गई है। आपको याद होगा कि तकरीबन कुछ 4-5 दिन पहले लाहौर के एक निजी कॉलेज में एक फसाद बर्पा हुआ और ये इल्ज़ाम लायद किया गया कि एक बच्ची के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड ने मुबैना तौर पे ज़्यादती की है। और फिर उसके बाद देखते ही देखते ये खबर जो है वो जंगल में आग की तरह फैल गई, लेकिन कहीं भी वो विक्टिम मौजूद नहीं है, वो मुतासरा बच्ची मौजूद नहीं है जिसके साथ ये जुल्म हुआ। और पुलिस ने इसी बुनियाद पे मज़कूरा कॉलेज का विज़िट किया, वहाँ पे बच्चे और बच्चियों के साथ जो है तबादला ख्याल किया और उन्हें कहा कि अगर उनके पास कोई एविडेंस है तो पुलिस के हवाले किया जाए। लेकिन बच्चों के पास किसी किस्म का कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। इसके अलावा कॉलेज की CCTV फुटेज में भी कहीं ऐसा कोई वाक़या जो है इसकी कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, लेकिन बच्चे इस बात पे बज़िद हैं कि ऐसा वाक़या पेश आया है। हालांकि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एविडेंस की बुनियाद पे ये दावा किया कि ऐसा कोई वाक़या सिरे से हुआ ही नहीं है और ये सब कुछ जो हुआ है इसके पीछे तहरीक इंतशार है, जिन्होंने मुल्क में आग लगाने की साजिश की है। हालांकि पहले उनकी साजिशें नाकाम हुई हैं, अब उन्होंने ये ख़तरनाक जो मूव है वो किया है। क्या वाकई इसके पीछे तहरीक इंसाफ है? क्योंकि एक तरफ हुकूमत, पुलिस और दीगर तफ्तीशी इदारे वो इस बात पे बज़िद नज़र आते हैं और एविडेंस की बुनियाद पे कि किसी किस्म का कोई वाक़या पेश नहीं आया। और जिस बच्ची का नाम लिया गया उस बच्ची के मुतल्लिक उसके वालिदैन की तरफ से भी बयान जारी किया गया कि ऐसा कोई वाक़या ही रूनमा नहीं हुआ। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ही इस सब के पीछे तहरीक इंतशार है? क्योंकि इस वक्त जो कुछ हो रहा है लग यही रहा है कि ये एक साजिश थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 9 मई को मुल्क में बगावत की साजिश की गई, बाकायदा प्लानिंग के साथ किया गया था। कि अब आप देखें कि लाहौर के एक कॉलेज में ये बात फैलाई जाती है, फिर उसके बाद वहाँ पे इंतशार बर्पा होता है और देखते ही देखते ये खबर पूरे शहर में जंगल में आग की तरह फैलती है और 24 घंटों के अंदर अंदर पूरे शहर में एक ग्रुप के जो तमाम कॉलेजेस हैं वो बंद हो जाते हैं, वहाँ पे एहतजाज हो जाता है और हर गुजरते दिन के साथ ये एहतजाज बढ़ता जाता है। और ऐन ऐसे वक्त में कि जब इस एहतजाज की वजह से गुजरात में एक हलाकत हो जाती है, उसके अलावा आप देखें कि पिंडी में कॉलेज को जला दिया जाता है, पिंडी में क्रैकडाउन होता है, 350-400 बच्चों को गिरफ़्तार किया जाता है। और ऐसे वक्त में तहरीक इंतशार वो कहती है कि हम पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि पहले ही मुल्क में इस वक्त आग लगी हुई है, तुलबा सड़कों पर हैं। ऐसे एक बड़े खौफनाक किस्म के इल्ज़ाम की बुनियाद पे एहतजाज किया जा रहा है कि जिसका कहीं पे कोई वजूद नहीं है। आज के दिन तक ना तो कोई विक्टिम सामने आया, ना कोई CCTV फुटेज सामने आई और ना ही कोई जो शाहिद होता है वो सामने आया। लेकिन सुनी सुनाई बातों की वजह से ये एहतजाज बर्पा हुआ और देखते ही देखते इसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है। स्पेशली पंजाब में तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और आज तहरीक इंसाफ ने यौम एहतजाज मना रखा है, यानी कि इन तुलबा को यूज़ करते हुए और तहरीक इंसाफ इनके साथ मिलकर आज मुल्क में जो है हंगामा आराई करेगी। और ये 9 मई प्लस जैसी साजिश है। अब इस साजिश के कैसे निपटना है ये तो रियासत ने और अदारों ने फैसला करना है, लेकिन इस आग ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है।
اور دیکھتے ہی دیکھتے لگ یہ رہا ہے کہ یہ آگ مزید پھیلتی چلی جائے گی، کیونکہ جس طرح سے اس سے مینج کیا جا رہا ہے وہ مس مینج ہو رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان بچوں کو آپ پیار اور محبت کے ساتھ ڈیل کرتے، لیکن طاقت کے ساتھ ڈیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے۔ اور تحریک انتشار والے، جن کا تو خیر کام ہی یہ ہے نا کہ پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے، تو وہ اس آگ کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج ایک بڑا امتحان ہے، اور اللہ خیر کرے کہ یہ دن جو ہے خوش اسلوبی کے ساتھ گزر جائے، کوئی بڑا حادثہ جو ہے وہ سامنے نہ آ سکے، رونما نہ ہو سکے، یہ ہماری دعا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اسی معاملے کی بنیاد پہ یہ جو طلبہ احتجاج ہے، یہ جو فسادات ہیں، اس بنیاد پہ کریک ڈاؤن بھی کیا جا رہا ہے، چونکہ ایف آئی اے کی طرف سے کارروائی کی جا رہی ہے، اور ایف آئی اے نے جن افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے اس میں بہت سارے نام ہیں، اور جن میں صحافی بھی ہیں، جس میں یوٹیوبرز بھی ہیں، کچھ سوشل میڈیا انفلوئنسز جو ہیں ان کے نام بھی شامل ہیں۔ لیکن جو سب سے اہم نام ہے وہ ہے عمران ریاض خان صاحب کا۔ اس کے علاوہ اس میں شاکر اوان صاحب کا بھی نام ہے، اس میں عمر دراز گوندل صاحب کا نام ہے، طیبہ راجہ کا نام ہے، اور کئی تقریباً 36 کے قریب جو لوگ ہیں ان کو اس میں نامزد کیا گیا ہے، اور پھر کافی سارے جو ہیں وہ نامعلوم افراد ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے خلاف نامزد پرچہ ہے ان کی گرفتاری عمل میں آئے گی یا نہیں آئے گی، کیونکہ میری انفارمیشن کے مطابق ایف آئی اے کی طرف سے متعدد افراد کو طلبی کے نوٹس جاری کیے گئے ہیں، چونکہ عمران ریاض کے حوالے سے ایف آئی اے نے جو بیانات ریکارڈ کیے تھے مختلف بچے اور بچیوں کے، اس میں 2 یا 3 بچیوں نے یہ بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ انہوں نے عمران ریاض کی جو ویڈیو تھی یا ان کا ایک ٹویٹ تھا اس سے انسپائر ہو کے انہوں نے ٹک ٹاکس وغیرہ بنائیں، اور اس معاملے پہ جو ہے انہوں نے دعوے وغیرہ کیے، چونکہ وہی وہ دعوے جس میں کہا گیا تھا کہ بچی کا انتقال ہو گیا ہے، یہ حادثہ ہو گیا فلاں۔ تو اس بنیاد پہ اب ایف آئی اے نے عمران ریاض خان کے خلاف مقدمہ تو درج کر لیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ چیف منسٹر پنجاب کی طرف سے جو اعلان کیا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ ہم بے درے قسم کا کریک ڈاؤن کریں گے۔ تو کیا اس میں عمران ریاض کا نام آتا ہے، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے؟ یہ نہیں کہتا۔ یہ آج کا دن اس حوالے سے بڑا اہمیت کا حامل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ چونکہ آج جمعے کا دن ہے، اور آج کے دن سینٹ میں حکومت کی طرف سے مسودہ آئینی ترامیم کا پیکج پیش کیا جانا ہے، کیونکہ عرفان صدیقی صاحب نے کل یہ دعویٰ کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ صوبہ حکومت کی طرف سے مسودہ آئینی ترامیم کا پیکج پہلے سینٹ میں پیش کیا جائے گا، پھر اس کے بعد قومی اسمبلی میں آنا ہے۔ تو جو مسودہ سینٹ میں پیش کیا جا رہا ہے اس میں وفاقی آئینی عدالت نہیں بلکہ آئینی بینچ کا قیام جو ہے وہ شامل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ یوٹیوبرز کی طرف سے، کچھ صحافیوں کی طرف سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور حکومت کے مابین جو ڈیل فائنل ہوئی ہے اس میں ایک تو عدالت کی بجائے آئینی بینچ تھا، اور دوسری بڑی شرط یہ تھی کہ حکومت مسودہ قانون پارلیمان میں پیش کرنے سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بطور چیف جسٹس نوٹیفیکیشن جاری کرے، چونکہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اگلے چیف جسٹس ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جو دیگر کارروائی ہونی ہے، مثال کے طور پہ نئے چیف جسٹس کا جو تقرر ہونا ہے، اس میں 3 کا پینل بننا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکنڈ چیف جسٹس کے لیے ہونی چاہیے۔ تو کیا واقعی آج حکومت جو ہے مسودہ قانون سینٹ میں پیش کرنے سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے جا رہی ہے؟ تو اس حوالے سے حکومتی ذرائع سے جو خبر مجھ تک آئی ہے اس کے مطابق نہ تو ایسی کوئی شرط تھی اور نہ ہی ایسا کچھ فائنل کیا گیا ہے۔ جو چیزیں فائنل کی گئی تھیں وہ مسودہ قانون کا حصہ بن چکی ہیں، اور ان پر حتمی غور کیا جا رہا ہے، اور آج ممکنہ طور پہ یہ مسودہ قانون جو ہے وہ سینٹ میں پیش کر دیا جائے گا، کیونکہ اگر منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے اور یہ شرط شامل ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر یہ ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ آئینی ترامیم، یہ جوڈیشل اصلاحات لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو حکومت کی طرف سے جو آئینی اصلاحات آ رہی ہیں اس میں جو بنیادی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آئینی بینچ بنے گا اس میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہوگی، اور کمیشن ہی یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سا جج جو ہے اسے ہیڈ کرے گا، اور اس کے علاوہ اس بینچ کے پاس جو ہے تمام آئینی مقدمات جائیں گے، جبکہ چیف جسٹس کا تقرر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے نہیں ہوگا، بلکہ یہ اختیار مکمل طور پہ پارلیمانی کمیٹی کے سپرد ہوگا، اور یہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اراکین پہ مشتمل ہوگی،
جس میں ایک جائزے کے مطابق 8 MNA اور 4 سینیٹرز حضرات شامل ہوں گے، اور یہ کمیٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جو سینئر ترین 3 جج صاحبان ہیں ان پر مشتمل ایک پینل میں سے انتخاب کرے گی، اور اس کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ ان کیمرہ ہوگا، یعنی کہ کمیٹی کی جو پروسیڈنگ ہے وہ اوپن نہیں ہوگی، اور پھر ان کی جو سفارش ہوگی وہ وزیر اعظم کے پاس جائے گی، اور وزیر اعظم ایڈوائس کی صورت میں یہ جو سفارش ہے اس کو صدر مملکت کو ریفر کریں گے، اور وہ چیف جسٹس کا جو تقرر ہے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ تو یہ ایک پروسیس ہوگا۔ اسی طرح مجوزہ آئینی ترامیم کا جو پیکج ہے اس میں جوڈیشل کمیشن کو جو ہے پہلے سے زیادہ امپاور کیا جا رہا ہے، تقریباً 18ویں ترمیم والا جو پروسیس ہے اس کو بحال کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو چیف جسٹس کا تقرر ہے اس کے لیے بھی ایک کمیشن تشکیل دیا جائے گا، جس میں چیف جسٹس بھی ہوں گے، سینئر جج ہوں گے، اسی طرح ایک اٹارنی جنرل آفس کی جو ہے وہ نمائندگی بھی ہوگی، اور سینئر وکیل جو ہیں وہ بھی اس کے ممبر ہوں گے، وزیر قانون اس کے ممبر ہوں گے۔ تو ایک وہاں پر بھی باقاعدہ طور پہ ایک جو ہے وہ کمیشن بنے گا جو چیف جسٹس کا تقرر کرے گا، اور وہاں پر بھی 3 کا پینل ہوگا، اور اس میں سے انتخاب کیا جائے گا کہ اگلا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ کون سا ہوگا۔ اور ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی جو کمیشن ہے وہ پہلے سے زیادہ با اختیار بھی ہوگا، اور کمیشن اس ججز کا احتساب بھی کر سکے گا، یعنی کہ اگر ججز کی کارکردگی جو ہے وہ بہتر نہیں ہے تو ان کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ بھی جو ہے وہ کمیشن لے گا۔ تو اس طرح سے یہ جو نئی جوڈیشل اصلاحات ہونے جا رہی ہیں اس سے نہ صرف عدالتیں امپاور ہوں گی بلکہ عدالتوں میں ایک شفافیت بھی آئے گی۔ ابھی اس وقت آپ دیکھیں نا کہ عدالتوں میں کیا کیا جا رہا ہے، ایشو یہ ہے کہ اس وقت عدالتوں میں آئینی اور قانونی معاملات کی بجائے سیاسی معاملات کو فوقیت دی جاتی ہے۔ ججز صاحبان جو ہیں وہ سیاسی کیسز کو سننے کو ترجیح دیتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ذرا سرخیاں لگتی ہیں نا، خبریں بنتی ہیں اور لیڈیں لگتی ہیں، نام بڑے بڑے جو ہے وہ اخبارات میں پبلش ہوتے ہیں، ٹی وی چینلز پہ بریکنگ نیوز چلتی ہیں، تو ایسے مقدمات کو پرائورٹی دی جاتی ہے۔ لیکن عام سائلین کے جو مقدمات ہیں ان کو نہ تو سنا جاتا ہے نہ ہی ان کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جوڈیشل اصلاحات لازم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ باقاعدہ ایک پلاننگ اور ایک منصوبہ بندی کے تحت سپریم کورٹ میں اپنے جج لا کے بٹھائے گئے تھے۔ تو اب اس منصوبے کو، اس پلان کو اگر آپ نے غیر مؤثر کرنا ہے تو پھر اس کے لیے اسی قسم کا جو ہے وہ طریقہ کار اپنانا پڑے گا، کیونکہ جب آپ 3 کا پینل بنائیں گے، وہاں سے چیف جسٹس کا انتخاب کریں گے، تو پھر وہ جو پلان تھا کہ 2023 میں ہمارا یہ جج ہوگا، 2025 میں فلاں ہوگا، 2027 میں وہ آئیں گی، 2029 میں وہ آئے گا، اور 2032 میں یہ ہو جائے گا، تو یہ سارے کا سارا پلان جو ہے تب جا کے ڈیفیوز ہوگا۔ اور اسی لیے یہ جوڈیشل اصلاحات جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ اور اب آخر میں تحریک انصاف کے لیے اور اسپیشلی اپنے دوست یوتھیوں کے لیے کہ میری جان، دیکھا نا کہ مولانا فضل الرحمان نے کس طریقے سے آپ کے ساتھ جو ہے ہاتھ کیا ہے، سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اگر وفاقی آئینی عدالت بنتی تو کیا ہوتا؟ اس کا ایک چیف جسٹس ہوتا، جج صاحبان ہوتے، وہ چیف جسٹس جو ہیں ان کے پاس کافی سارے اختیارات ہوتے۔ لیکن اب آئینی بینچ قائم ہوا ہے، اور اختیار کس کے پاس ہے؟ پارلیمان کے پاس، جوڈیشل کمیشن کے پاس۔ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس وہی والے اختیارات ہوں گے جو اس سے پہلے حکومت چاہتی تھی کہ موجودہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس یہ والے اختیار ہوں۔ تو جو اختیار وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے پاس جانے تھے وہ اختیار پارلیمان کے پاس ہیں، یعنی کہ مولانا فضل الرحمان نے پارلیمان کو پہلے سے زیادہ امپاور کر دیا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے عمران خان کے مقدمات کی، تو نہ تو ان جوڈیشل اصلاحات کے بعد عمران خان کو کوئی ریلیف ملنا ہے، اور نہ ہی اس سے پہلے مل سکتا تھا۔ اگر ملنا ہوتا تو اب تک عمران خان یا تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ جیلوں سے باہر آ چکے ہوتے، کیونکہ فیصلہ ساز یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ 9 مئی والوں کے لیے کوئی معافی نہیں، کوئی ڈیل نہیں، کوئی ڈھیل نہیں۔ تو باقی آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ آنے والے دن آپ کے لیے کیسے ہوں گے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔